अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मुल्तान में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान ही सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई थी। लेकिन जलसा जैसे ही ख़त्म हुआ और लोग बाहर निकले, वहाँ भगदड़ मची और जिसमें 7 बेगुनाह लोग जाँ बहक हो गए और 42 के करीब ज़ख्मी हुए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक कल वाक़या हुआ है और अफसोसनाक भी है और इसमें हम गफलत भी है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया की गफलत हो या वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस शहर की उसकी गफलत हो। लेकिन गफलत थी और उसमें 7 बेगुनाह जानें चली गई। उनकी जिम्मेदारी किस पे है? लोकल इंतज़ामिया पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया पर है, या दोनों पर है? और इससे सीखा क्या किसी ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या सीखा, मुकामी इंतजामिया ने क्या सीखा, सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने क्या सीखा और हमने क्या सीखा? इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब, साबिक वजीर कानून पंजाब हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब, जो सूबाई सदर हैं पाकिस्तान पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो मुल्तान में मौजूद हैं अभी भी और उस जलसे के करता धरता में से भी हैं। हमने कोशिश की थी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करने की, लेकिन वो मसरूफ बहुत हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे सलमान हैदर, जो एंकर पर्सन है, एक्सप्रेस टीवी से आपका ताल्लुक है और वहाँ पे मौजूद थे कल सारा दिन। उन्होंने अपनी आंखों से वाक़या देखा। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जलसे, बल्कि धरने जितने हुए हैं, वो मुसलसल कवरेज उसकी वो कर रहे हैं। ये इसलिए हमने ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो सवालात उठ खड़े हुए हैं, 2 किस्म के मौक़िफ़ आए हैं सामने। एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक मौक़िफ़ है लोकल इंतज़ामिया का। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये पता चले कि असल बात क्या है और असल बात जो भी है। लेकिन एक चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जब वो जो कहते, बहुत पुराना मुहावरा है कि कामयाबी जो होती है उसके सारे बाप बनते हैं, लेकिन जो नाकामी होती है वो यतीम होती है। अभी भी हमने यही देखा कि जैसे ही 7 अमवात हुई, उस पर लोकल इंतज़ामिया ने भी अपने हाथ साफ कर लिए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया थी उसने भी। लेकिन क्या लीडरान की सिर्फ यही जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को घरों से निकालें और उन्हें ऐसी जगह पर लेके जाएं जहां से वापसी पर अगर कोई हादसा भी पेश आ जाए तो क्या उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है? और उन्हें उसी तरह कपड़े नए नए बदल के मुख्तलिफ औकात में जनाजे भी अटेंड करने चाहिए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी चाहिए? तो क्या ये उनका जिम्मेदारी यही है? और यही सवाल हम आज उठाएंगे कि उस वक्त जब जलसे के दौरान रहनुमा तकरीरें कर रहे थे और उसी के दौरान लोग बेहोश होकर गिरना शुरू हो गए थे, तो क्यों तकरीरें रोक के इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि वो लोग मर रहे हैं या सिर्फ बेहोश हैं? अगर बेहोश भी हैं तो उनको तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए उन लीडरान की जिम्मेदारी क्यों नहीं थी? और उन लीडरान ने उस वक्त इंतजामिया को, लोकल इंतजामिया को क्यों चौकस नहीं किया कि देखें लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, इनका ख्याल करें? अपनी तकरीरें क्यों नहीं रोकी? क्या इमरान खान के अपने साहबजादे सलमान खान या कासिम खान उसी बेहोश लड़के की जगह पे होते तो क्या वो अपनी तकरीर जारी रखते या अपने उस बच्चे का ख्याल करते? क्या शाह महमूद कुरैशी अपनी तकरीर जारी रखते और कहते खैर है बेहोश होने दो? अगर उस बच्चे की जगह जैन कुरैशी होते तो क्या शाह महमूद कुरैशी इसी तरह अपनी तकरीर जारी रखते? ये सवालात बहुत जरूरी इसलिए हैं कि मेरा इस बात पे यकीन है कि रहनुमाओं को वो तकरीरें वहीं रोक के लोकल इंतजामिया के बारे में उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, उसी वक्त उन्हें एक्सपोज करना चाहिए था कि ये इंतजाम ठीक नहीं कर रहे और लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। और ये सवालात जो है कि स्टेज पर लोगों को किसने चढ़ाया, बिजली बंद हुई थी या नहीं, कितने गेट खोले गए, और स्टेडियम में जलसा होना था या स्पोर्ट्स ग्राउंड में, और स्टेडियम में जलसा किसी की ख्वाहिश थी या ये साजिश है, और अगर साजिश है तो FIR अभी तक इंतजामिया के खिलाफ दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? सलमान साहब, आपसे पहले मैं बात का आगाज करना चाह रहा हूं क्योंकि आप एक गैर जानिबदार एंकर और रिपोर्टर के तौर पे वहां मौजूद थे और आपने वो देखा सब कुछ। सिर्फ ये बताइएगा, जो सवालात मैंने अभी कहे हैं कि स्टेज पर लोगों को किसने चढ़ाया और स्टेडियम में जलसा हुआ या स्पोर्ट्स ग्राउंड में होना था, कितने गेट खोले गए, बिजली बंद हुई या नहीं हुई, आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि कल वाकया जो है ये किस तरह हुआ और तकरीरों के दौरान ही लोग बेहोश होकर गिरना शुरू हो गए थे तो इंतजामिया ने वहीं पे फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की? जी अफजल, मैं कल उस वक्त मौजूद था जब स्टार्ट से ही ये वाकया शुरू हो गए थे, जब शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिताब के दौरान ही 3 लड़के बेहोश हुए थे, जिसका डीजे की जानिब से ऐलान किया गया था इन्हें पानी प्रोवाइड किया जाए और एम्बुलेंस को फौरन कॉल किया जाए। उसके चंद मिनटों के बाद स्टेज के ऊपर से उन्हें ग्रैब करके ऊपर उठा के स्टेज के ऊपर से उन्हें गुजारा गया और वो मेरे सामने ही से उस जगह से गए थे। ये भी हुआ।
اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر اسٹیج کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے تو بالکل صبح سے ہی میں اسٹیج کے اوپر تھا، ایس پی ایس ایس پی آگے دیکھتے تھے، پولیس کے جوانوں کی ادھر ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، ایلیٹ کے جوان بھی ادھر موجود تھے لیکن نہایت کم تعداد میں موجود تھے۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں کو بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں ادھر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ واقعی ایسا ہی ہوا، جب صف اول کی جتنی بھی قیادت تھی اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں لوگ بالکل واقعی جسے کہتے ہیں تل دھرنے کی جگہ نہ بچنا، ایسا ہو چکا تھا۔ اور جب ان مقامی رہنماؤں نے ادھر پہنچنا تھا، جس میں شاہ محمود قریشی ہو گئے، شیخ رشید ایک دن پہلے کے ادھر تھے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ ہو گئی، شیری مزاری ہو گئی، پھر عمران خان ہو گئی، یہ سب ایک کانوائے کے ساتھ آتے، یعنی مزید پبلک نے اور بڑھ جانا تھا۔ ایسا ہوا کہ شاید یہ لوگ اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکے۔ 2000 سیکیورٹی اہلکار تھے، میری پولیس افسر سے بات ہوئی، 2000 سیکیورٹی اہلکاروں کو اچھا سلمان، کیا گیا تھا۔ لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے کہا سیکیورٹی کے لوگ پولیس والے کم تھے، انتظامیہ جو پاکستان تحریک انصاف کی انتظامیہ اس جلسے کی، وہاں کے جو مقامی صدر ہیں جنجوعہ صاحب جو ضلعی صدر ہیں، انہوں نے تو جلسے سے پہلے بہت تعریف کی مقامی انتظامیہ کی اور کہا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ تو اگر 2000 یا 2500 پولیس والے تھے تو انتظامیہ نے، تحریک انصاف کی انتظامیہ نے پہلے کیوں نہیں یہ شکایت کی، یہ پوائنٹ کیوں نہیں اٹھایا کہ یہ لوگ کم ہیں پولیس والے اور دیں ہمیں؟ افسر صاحب، ہوا یہ کہ اگر میری صبح سے جنجوعہ صاحب کے ساتھ بھی میں کوآرڈینیٹ تھا، انہوں نے بھی انتظامات کے حوالے سے نہایت تسلی اور تشفی کا مظاہرہ کیا۔ میرا خیال ہے جنجوعہ صاحب کی بھی امید سے بہت زیادہ لوگ آ چکے تھے، اچھا بہت زیادہ لوگ آ چکے تھے اور ان سے نہیں سنبھل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا آ چکی تھی، ان سے سنبھلنا بہت مشکل کام تھا۔ یہ بتائیے گا کہ جو ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جی بجلی بند کر دی گئی، یہ بجلی بند کی گئی تھی یا کس کے پاس کنٹرول تھا، یا الگ الگ بجلی تھی؟ اسٹیج پہ الگ بجلی تھی اور اسٹیڈیم کے اندر بجلی کا انتظام الگ تھا، یہ دونوں کا ذرا فرق بتائیں گے ہمیں؟ جی، جب عمران خان کا خطاب ختم ہوا اس کے بعد ایک پارٹی سانگ چلا، اور پارٹی سانگ چلنے کے بعد ڈی جے بٹ ہے، غالباً ڈی جے بٹ نے خود ہی اناؤنس کیا کہ لاسٹ پارٹی سانگ ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد، جب عمران خان صاحب جا چکے ہیں تو تب بھی وہاں بجلی تھی؟ جی جی، اس وقت بالکل بجلی اینڈ تک تھی ادھر۔ جی اچھا، بجلی بالکل بند نہیں ہوئی، اندر اسٹیڈیم کے اندر بجلی بالکل بھی بند نہیں کی گئی۔ تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بجلی بند کر دی گئی، وہ غالباً آؤٹ سائڈ اسٹیڈیم بات کر رہے ہیں، اسٹیڈیم کے باہر کی طرف، یعنی لوگوں کو یہ راستہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیڈیم سے باہر آئے ہیں، دائیں جانے مڑنا ہے، بائیں جانے مڑنا ہے۔ تو وہاں تو میرا خیال ہے پہلے بھی لائٹ نہیں تھی یا تھی؟ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہاں پہلے لائٹ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اسٹیڈیم کے اندر لائٹس آن تھیں؟ جی بالکل، ٹل اینڈ تک، میڈیا کی گاڑیوں کے وہاں سے جانے تک۔ ایون جب میں نے رات کو یہ حادثہ ہوا، جب یہ دھکم پیل شروع ہوئی جس میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، میں اس وقت تک ادھر تھا، اس وقت تک وہاں لائٹ اسٹیڈیم کی جل رہی تھی۔ انفیکٹ اسٹیج کی لائٹ اس لیے بند کر دی گئی تھی تاکہ لوگوں کو پراپر وے میں اناؤنس ہو جائے، یہ سگنل دے دیا جائے کہ جناب اب یہ فنکشن، یہ جلسہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ یہ اسٹیج کی لائٹ جو ہے، اسٹیج کی لائٹ جنریٹر پہ تھی؟ اسٹیج کی لائٹ بالکل جنریٹر پہ تھی، اور جنریٹر کا کنٹرول تحریک انصاف کی انتظامیہ کے پاس تھا؟ ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے، تو آپ کیا اس کو کنفرم کریں گے کہ اسٹیج کی لائٹ جو تحریک انصاف کی انتظامیہ نے خود بند کی، یہ مقامی انتظامیہ کی کوئی سازش نہیں تھی جلسے کے خلاف؟ میرا خیال ہے کہ مقامی انتظامیہ کی اسٹیج کی لائٹ بند کرنے میں کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی، لیکن یہ جو ہڑبونگ مچی ہے یا دھکم پیل ہے، اس کی اسٹیج کی لائٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اسٹیڈیم کی لائٹ سے اس کا تعلق ہے، اسٹیڈیم کی لائٹ روشن تھی ٹل اینڈ تک۔ ٹھیک، تو پھر اس کا مطلب یہاں تک تو کوئی سازش نہیں ہے، اس کے بعد شاید ہوئی ہو یا پہلے ہوئی ہو۔ یہ بتائیے کہ جو گیٹ کتنے کھلے اور بند تھے؟ گیٹ 2 ہی کھلے ہوئے تھے، 2 ہی کھلے ہوئے تھے، ایک خواتین کے لیے تھا اور ایک مرد حضرات کے لیے تھا۔ ایون جب صبح ہم لوگ اور میڈیا کی گاڑیاں آئی تھی تو اسی گیٹ سے آئی تھی جہاں یہ ہڑبونگ مچی تھی اور جہاں یہ حادثہ پیش آیا، ہم لوگ بھی اسی گیٹ سے ہی باہر گئے تھے۔ خواتین کی طرف بھی یہ تھا کہ 6 سے 8 ایلیٹ کے جوان ادھر ضرور کھڑے تھے۔ اسی طرح جو میلز کی تھی، جو مردوں کے لیے جو جگہ رکھی گئی تھی، ادھر بھی ایلیٹ کے جوان کھڑے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کا رش اتنا تھا، لوگ اس طرح پریشر دیتے تھے کہ وہ گیٹ ایک دم کھل جاتا تھا اور یہ لیڈ کے جوان سائڈ ہوتے ہیں۔ ایون واک تھرو گیٹ بھی نہیں چل رہے تھے۔ ٹھیک، میں نے واک تھرو گیٹ کی تاریں تک ٹوٹی بھی دیکھی ہے ادھر۔ اچھا، یہ جو گیٹ زیادہ کھل سکتے تھے اور مزید گیٹ تھے؟ نہیں، گیٹ نہیں کھل سکتے تھے، میکسیمم افسار بھائی، یہ اتنی گنجائش تھی کہ ایک بڑی گاڑی آسانی سے گزر سکے یا ایک ڈی ایس این جی گزر سکے، اس سے زیادہ گیٹ کی کیپیسٹی نہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ، میں کہ مزید جو گیٹ اور گیٹ جو تھے وہ کھل سکتے؟ یہ تو پورا
پلان ہوتا ہے کہ آتے والے تو بڑے آرام سے آتے ہیں اور جانے کے لیے تو ان کو ایک پراپر راستہ چاہیے. اس کے لیے دیگر جو 4-5 گیٹ ہیں ان کو بھی کھول دینا چاہیے. یہ بتائیے کہ جو آپ نے اتنی کوریج کی ہے پہلے بھی، جو تحریک انصاف کے دھرنوں کی بھی، جلوسوں کی بھی، جلسوں کی بھی، اس میں جو سٹیج اور جو جلسہ گاہ ہوتی ہے اس کا انتظام پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوتا ہے یا مقامی حکومتی انتظامیہ کے پاس ہوتا ہے؟ جی ہر جگہ پہ تحریک انصاف کے پاس ہی اس سٹیج کی ایک سرٹن ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مقامی پولیس کی بھی ذمہ داری اس لحاظ سے بنتی کیونکہ وہ پولیس اہلکار ادھر ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر انتظامیہ ہے تحریک انصاف کی انتظامیہ تو وہ باقاعدہ بتاتی کہ یہ سگنیچر والے کارڈز ہیں، ان کارڈ کے جو حامل افراد ہیں انہیں کو ہی سٹیج تک آنے دیا جائے. لیکن المیہ یہ کہ وہ کارڈ دیکھ کے ایلیٹ کے جوان روک تو رہے تھے مگر بہت تھوڑی تعداد میں تھے. یعنی اتنے بڑے ماحول میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت بھی حد ہو گئی تو 12 سے زیادہ ایلیٹ کے جوان سٹیج کے اوپر نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ سیڑھیاں نہ ہونے کے باوجود لوگ امٹ کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سیڑھی کا مجھے بتائیے گا، سیڑھی جو ہے وہ کس نے ہٹائی؟ تحریک انصاف کی انتظامیہ نے یا پولیس نے؟ جی سیڑھی تحریک انصاف کی انتظامیہ نے ہی ہٹائی تھی. 3 بار یہ سیڑھی ہٹی ہے. تو اچھا یہ پھر یہ شاہ محمود قریشی کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیڑھی نہیں تھی؟ وہ اپنے آپ سے شکوہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ منتظم تھے نا، یا وہ کسی اور سے شکوہ کر رہے ہیں؟ یہ چیز میں نے ادھر پوچھی بھی تھی جو اس سٹیج کے حوالے سے کرتا صاحب تھے، خیر مجھے بس ان کا نام تو نہیں معلوم. تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ سیڑھیاں 3 بار اس سیڑھی کی پلیسمنٹ چینج کی ہے. ایک ایکچوئل جگہ تھی، اس کے بعد آپ بیک سائڈ پہ لے گئے، پھر بیک سائڈ سے اٹھایا، پھر ایکچوئل جگہ پہ لے گئے، پھر دوبارہ وہ صحیح طرح پلیس نہیں ہو سکی. ڈاکٹر یاسمین راشد اور ساتھ ساتھ اندلیب عباس یہ بہت مشکل سے آئے. ایون میں نے انہیں ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کہا کہ آپ آ تو رہی ہیں مگر ذرا دھیان سے آئیے گا، سیڑھیوں کا رخ تھوڑا چینج ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا سلمان صاحب. میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ سازش کی گئی ہے ہمارے کامیاب جلسے کی خوشی خاک میں ملانے کے لیے، تو آپ پہ الزام ہے، آپ کی حکومت پہ الزام ہے، تو کیوں کیا آپ لوگوں نے یہ سازش؟ دیکھیں افسار صاحب، بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوالات اٹھائے وہ بڑے ویلڈ کوشچنز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ کا آنسر جو ہے وہ تو بڑے ہی ذمہ دارانہ اور دو ٹوک انداز میں سلمان صاحب نے دیا ہے اور اس سے کافی صورتحال جو ہے وہ واضح ہوئی ہے. اور باقی کوشچن کا بھی جواب جو ہے وہ انکوائری کے نتیجے میں بھی اور ادروائز بھی میڈیا بھی پوری جو ہے وہ پوری طرح سے جانچ پڑتال تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن ایک اور جو کہ بہت ہی کنسرننگ اور ویلڈ سوال بنتا ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا رویہ ہے. اب سار عالم صاحب یہ کتنی یعنی کنسرن کی بات ہے کہ جلسہ ہوا اور جلسہ ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ جو ہے یہ جس دوران عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے اس دوران یہ واقعہ پیش آ چکا تھا. جب عمران خان صاحب نے تقریر ختم کی ہے تو اس سے پہلے یہ نقصان ہو چکا تھا. یہ آپ مطلب اس کا کوئی؟ جی بالکل، یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں، یہ خان صاحب کے جانے کے بعد نہیں ہوا واقعہ؟ جی نہیں، یہ خان صاحب کے جانے کے بعد نہیں ہوا. خان صاحب نے ابھی تقریر شروع کی ہے اور یہ مشرقی دروازہ جو ہے، گیٹ جو ہے، اس کی طرف سے لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا. جب انہوں نے باہر نکلنا شروع کیا تو وہ گیٹ سے جب باہر آئے تو وہ ڈلوان ہے ایک، اس ڈلوان پہ جو ہے وہ کچھ لوگ گرے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پیچھے سے جو ایک لہر بنی ہوئی تھی موت کی تو وہ لوگ جو ہے وہ نیچے آ گئے. وہاں پہ جب ان لوگوں کو بچانے کی اور وہ بھگدڑ جب بچی ہے تو باقاعدہ طور پہ ایک اہلکار جو کہ ہے وہ گیا ہے اسٹیج کے اوپر اور اس نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی یہ فلاں یہ دولت گیٹ سے غالباً کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا، آپ مہربانی کریں اسٹیج سے اعلان کروائیں کہ وہاں اس طرف جو لوگ جا رہے ہیں وہ رک جائیں، کیونکہ جب تک وہ رکیں گے نہیں تو وہاں پہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو لوگ ہرٹ ہوئے ہیں، ان لوگوں کو نکالا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بالکل یہ شہادت جو ہے ڈیورنگ انکوائری پیش ہوگی. انہوں نے کہا نہیں خاموش ٹھہرو، یہ ابھی خان صاحب تقریر کر رہے ہیں، جب تک وہ ان کی تقریر ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی ایسا اعلان نہیں ہو سکتا، بعد میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی سارے معاملات کو دیکھا نہیں گیا، بجائے
کہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے کہ دیکھیں جی ہم نے انتظامات کیے لیکن ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا انتظامیہ سے کوتاہی ہو. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ہم اس کے اوپر معذرت خواہ ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس کی انکوائری کریں گے. لیکن انہوں نے اٹھایا اور آل ٹوگیدر جو ہے وہ الزام جو ہے وہ دوسری طرف لگایا. اچھا, اور ان کا رویہ آپ دیکھیں اچھا صاحب کہ ہاسپٹل میں ہماری طرف سے کچھ لوگ گئے ہیں, ہمارے ایک سٹنگ منسٹر وہاں پہ گئے ہیں, ان کو انہوں نے ان کی مجاز پرسی نہیں کرنے دی. اچھا, ان کو وہاں پہ رانا صاحب میں جو ہے ان کو بگایا. رانا صاحب میں پھر آج جاوید ہاشمی کو جنازہ, یعنی یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس آپ کے. میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا ہوں. ہمیں اعجاز چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, میں ان سے بھی بریک کے بعد جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے وہ بھی اور جو میں نے اٹھائے وہ بھی ان سے جواب لیں گے. لیکن میں بریک سے پہلے سلمان آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جو رانا صاحب نے ایک بات کی ہے اس پہ, کیونکہ آپ وہاں موجود تھے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی تقریر کے دوران یہ بھگدڑ مچ چکی تھی اور لوگ گرنا شروع ہو چکے تھے, شاید کچھ جام بھاگ بھی ہو چکے, لیکن ظاہر اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس کی؟ نہیں استاد صاحب, میں آپ کو اس کی کنفرمیشن کرتا ہوں کہ عمران خان کے خطاب کے دوران بھگدڑ نہیں مچی تھی. عمران خان کے خطاب کے بعد ہی یہ بھگدڑ مچی تھی. شاہ محمود قریشی کے خطاب کے دوران 3 بچے بے ہوش ضرور ہوئے تھے, وہ بھی وہ بچے گیٹ کے پاس نہیں تھے, کنٹینر کے پاس. لیکن سلمان ہم ابھی بھی فوٹیج دکھا بھی رہے ہیں اس وقت, اور باقی بھی چینلز نے دکھایا ہے کہ عمران خان کی تقریر کے دوران بھی نیچے سے بچے بے ہوش جو تھے ان کو اوپر لایا گیا. بہت دور ہے جی, یہ 3 وہ بچے ہیں, یہ 3 لڑکے وہ تھے جو اسٹیج کے ساتھ تھے. اسٹیج کے نیچے کنٹینر کے ساتھ بہت زیادہ پبلک ادھر اکٹھی ہو چکی تھی کہ اپنے قائد یا اپنے رہنماؤں کو قریب سے دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, یہ ان کا تعلق اس گیٹ سے کوئی نہیں ہے, وہ گیٹ بہت دور ہے ادھر. نہیں لیکن ایسا کچھ مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہاں لوگوں کو بے ہوش تو ہو رہے تھے نا, کہ موسم کی وجہ سے ہو رہے تھے, لوگ بے ہوش ہو رہے تھے. اور ڈی جے صاحب اعلان بھی کر رہے تھے کہ ان کو پانی پہنچایا جائے اور ایمبولینس ادھر پہنچائی جائے. یہی وجہ تھی کہ ڈی جے بالکل کنٹینر کے ساتھ ہے. یہ فوٹیج اس وقت آپ کے سامنے چل رہی ہے. یہ بالکل نیچے بے ہوش ہوا لڑکا ہے جس کو اسٹیج کے ذریعے یعنی میکسیمم شارٹیسٹ پاتھ کے ذریعے جس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اس سے یہ اندازہ ہونا تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا نا کہ انتظامات ٹھیک نہیں ہیں اور کچھ وہیں سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا. اسٹیج سے آپ سمجھتے اسٹیج سے کچھ ہو سکتا تھا؟ یہ وہ پبلک ہے جو اسٹیج کے ساتھ تھی. افسار بھائی اس کا تعلق گیٹ کے ساتھ نہیں ہے, گیٹ ادھر سے 50-60 فٹ دور ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں اسٹیج پہ جو لیڈران تھے وہ اس وقت کراؤڈ کو کچھ ہدایات دے سکتے تھے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ حالات یہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں؟ بالکل یہ ہدایت دینی چاہیے تھی, یہ ہدایت بالکل بنتی تھی. جب یہ 3 بچے زخمی ہو گئے یا بے ہوش حالت میں, میرے سامنے سے یہ انہیں لے جایا گیا ہے اور پھر اسٹیج کی بیک سائڈ سے ان لوگوں کو ایمبولینس کے اندر شفٹ کیا گیا ہے. اگر یہ معاملہ تھا تو بالکل اسٹیج کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک, آخری سوال, میں بریک پہ جا رہا ہوں اس وقت, لیکن یہ ایمبولینسز کی آپ نے بات کی, ایمبولینسز وہاں پہ تھیں؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ایمبولینسز نہیں تھیں. جی کچھ ایمبولینسز ادھر تھی ضرور. یہی وجہ تھی کہ جب اسٹیج سے اعلان کیا جاتا تھا یہ ود ان نو ٹائم ایمبولینسز کے روٹرز میں سنتا تھا اور وہ اسٹیج کی بیک سائڈ پہ ہی آ کے ایمبولینسز شفٹ ہوتی تھی تاکہ ادھر سے ان پیشنٹس کو یا یہ جو بے ہوش افراد ہیں ان ادھر سے شفٹ کر کے باہر ہاسپٹل بھیجا جائے. ٹھیک ہے سلمان, بہت شکریہ. باقی مہمانوں سے میں اعجاز چودھری صاحب سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کرتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی رانا ثناء اللہ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے بھی سنی گفتگو سلمان حیدر کی. یہ بتائے گا کہ کمیٹی تو آپ نے بنا دی ہے, لیکن جو الزام لگا ہے سازش کا آپ کی حکومت پہ, اس سازش کو کون جو ہے وہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ سازش ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے وہ تو پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو رویے ہیں, خاص طور پہ ان کی جو لیڈرشپ کے رویے, یہ تو پتہ نہیں اس معاشرے کو, اس ملک کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اور سازش کا الزام جو ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے لگایا, اس کو تو خیر یہی ثابت کریں گے. سلمان حیدر صاحب نے جو بات کی ہے, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں, ہم نے ہر طرف سے یہ بات چیک کروا لی ہے. یہ ڈیورنگ انکوائری بھی یہ چیز سامنے آ جائے گی. عمران خان صاحب نے کو تقریباً 7:30 بجے جو ہے وہ اسپیچ شروع کی ہے. جب انہوں نے تقریر کی تو اس مشرقی گیٹ سے لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا. اور یہ واقعہ آ گیا. میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا. یہ واقعہ پیش آ گیا اور اس کے بعد اب میں متعلقہ آفیسر کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ یہ باتیں ساری انکوائری میں آنی ہے کہ اس آفیسر نے وہاں پہ ریسکیو جو ہے وہ آپریشن شروع کرایا. And he also directed another officer to rush to the stage for an announcement to inform the participants not to go towards Eastern Gate
the said officer met with Dr. Akhtar Malik, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi and Malik Amar Dogar at the stage and informed accordingly. However, no announcement was made as Imran Khan was making a speech at that time. He was told that the speaker cannot be interrupted. ٹھیک یہ بالکل یہ بات ثابت ہوگی کہ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں فرما رہے تھے. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی موقف جاننا چاہوں گا. اعجاز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعجاز صاحب، یہ کل جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا، ایک تو اس پہ ہمیں بہت ظاہر ہے سب کو دکھ ہے، بے گناہ لوگ جاں بحق ہو گئے. اس واقعے کے فوراً بعد شیخ رشید صاحب کا بیان آیا فوراً بعد کہ انتظامات بہت خراب تھے ملتان کے جلسے کے. پھر عمران اسماعیل صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہمارے یہ انتظامات ناکام اور ناکافی تھے. اس کے بعد آج لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ یہ سازش ہے ان کے جلسے کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں یہ سازش ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ بریک سے پہلے بہت ساری بات میں نے سنی جی اور وہ سارے سوالات ہی تھے. ٹھیک، بریک ہو گئی، اب جواب مجھے دینا ہے. بالکل جو سننے والے ہیں ان کو دونوں کو آپس میں کنیکشن نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. میں آپ سے عرض کرتا ہوں رانا صاحب، میں جو آواز سے سمجھ سکا ہوں جناب رانا ثناء اللہ صاحب لائن پہ ہیں. تو رانا صاحب تو اس طرح ساری نریشن کر رہے ہیں جیسے کوئی آئی وٹنس بات کرتا ہے نا، انہوں نے یہ بھی دیکھا، انہوں نے وہ بھی دیکھا، انہوں نے فلاں بھی دیکھا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنے وثوق سے یہ ساری باتیں کیسے کر رہے ہیں. ظاہر ہے حکومت تو ان کے تابع ہے، اگر اس سے پوچھ کے یا اس سے یہ ہدایت دے چکے ہیں تو ظاہر ہے میں تو پھر نگیٹ کروں گا بھی تو کوئی مانے گا نہیں. پہلے تو دو واقعات کو آپس میں یعنی گڑبڑ نہ کیا جائے. ایک وہ دباؤ تھا جو عوام کا سٹیج کی طرف تھا اور وہاں پر دو تین بچے نوجوان جو تھے وہ پریشر میں آئے اور دباؤ میں آئے اور ایک ان میں بے ہوش ہو گئے تھے. اور ایک واقعہ وہاں سے بہت دور جو مشرقی دروازہ ہے اس کے اوپر پیش آیا. ٹھیک. ان دونوں کو اگر آپ الگ نہیں رکھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ نیچے سے میسج کیا آیا اور آ گیا. ٹھیک. ان سب باتوں سے پہلے ابصار بھائی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اگر باقی 6 گیٹ جس کے لیے یعنی ہم آخری وقت تک تقاضا کرتے رہے، مطالبہ کرتے رہے، دباؤ ڈالتے رہے کہ ایک سٹیڈیم ہے، یہ کوئی ہیپ ہیزرڈ جگہ نہیں ہے، اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے انٹری اور ایگزٹ کے لیے ملٹی پلائڈ بائی 2 سیفٹی فیکٹر لگایا جاتا ہے. میں سول انجینئر ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ کنسٹرکشن کے اصول کیا ہیں. اگر اس کے دروازے جو ہم مطالبہ کرتے رہے کہ کھول دیں وہ وقت پہ کھول دیے جاتے اور دیوار جو چن دی ہوئی تھی کچی سی وہ ہٹا دی جاتی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ جو واقعہ اور جو زندگی اور جو موت ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، لیکن جو انسانی بس کے اندر بات ہے یہ پھر یہ واقعہ اس طرح رونما نہ ہوتا. 6 اطراف میں لوگ جب پھیلتے تو سٹیمپیڈ کا امکان نہیں تھا. تو جیسے یہ دروازے جو ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کا نہ کھولنا ہی صرف اس تمام ٹریجڈی کی وجہ ہے، اور اگر نہیں کھولے گئے تو وہ معاہدہ جو آپ نے دستخط کیا آپ کی پارٹی نے وہ کیوں مانے 2 دروازوں پہ صرف؟ اچھا نہیں، دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں اتنی قطعیت سے بات نہیں ہوتی. یعنی ہم جب انتظامیہ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ سارے کام کرنے والے ہیں، یہ آپ معاہدہ آپ کا ہمارا ہو گیا، ابھی ہم جا کے دروازہ کھول دیتے ہیں، ابھی پانی کی ٹینکیاں پہنچا دیتے ہیں اور لائٹ جلتی رہے گی. لائٹ بند کر دی گئی. چنانچہ اس طرح نہیں ہوتا. اب سارا لائٹ تو کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سلمان حیدر اینکر پرسن ہے ایکسپریس ٹی وی کے، اور انہوں نے کہا لائٹس کوئی بند نہیں ہوئی. نہیں، میں بالکل ٹھیک سلمان کہہ رہے ہیں. سلمان تھے میرے قریب سٹیج کے اوپر. یہ لائٹس بند ہوئی ہیں آؤٹ سائڈ دی گیٹ اسٹیڈیم کے باہر. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 واقعوں کو جب آپ گٹمٹ کریں گے تو سمجھ نہیں آتا. نہیں، اسٹیڈیم کے اندر کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اسٹیڈیم کے اندر باقی اسٹیڈیم بھی اسٹیج سے دور اسٹیڈیم کے اندر لائٹس بند نہیں تھی، باہر شاید ہوئی ہوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیڈیم کے اندر لائٹس جو تھیں وہ ہمارے جنریٹرز کے اوپر تھی، وہ بند نہیں ہوئی. اسٹیڈیم سے باہر جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے جس پہلوان کا ذکر ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے وہ لائٹس بند کر دی جو ہی
प्रोग्राम की आखिरी तकरीर का इख्तिताम हुआ। ठीक, तो एजाज साहब ये क्या साजिश है, इसका मतलब ये साजिश है? देखिए मुझे पता था कि अगला सवाल आप ये करेंगे कि उस साजिश तलाश करने की कोशिश करेंगे। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, ना ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है साहब, मैं आपसे करता हूँ, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है। अब सार भाई आप फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को लाइन पे ले नहीं, आपके वाइस चेयरमैन आपकी पार्टी के। जी, मेरी बात आप मुझसे समझेंगे या उनकी बात की? जी बिल्कुल, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात उनकी वजन नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ ना जी, मैं आपको, उन्होंने जो साजिश कहा तो वो दूसरे एंगल से कहा, आपने जो मेरी बात के जवाब में फौरन सवाल कर दिया ना, इससे मफहूम कुछ और निकल। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो आप बातें कर रहे हैं इससे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी की बात में वजन है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, बस ये कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं पहले फैक्ट्स को स्ट्रेट करना चाहता हूँ, ठीक, जो आपके प्रोग्राम में डिस्टॉर्ट किए गए हैं। ठीक, अगर देखिए, मैं अपने ईमान के बारे में भी बात करता हूँ, जो कुछ होता है मेरा अल्लाह होता है, लेकिन अगर 6 गेट खुले हुए होते हैं और सिर्फ एक गेट के ऊपर प्रेशर ना जाता, आप अपनी अक्ले सलीम से ये फैसला कर सकते हैं कि क्या स्टैम्पीड होता। इसलिए यानी मैं इसको बिल्कुल इस एंगल से देख रहा हूं। अब इसकी जिम्मेदारी के गेट क्यों नहीं खोले गए, इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया से पूछ लें, उनकी सरपरस्त हुकूमत है, उनसे पूछ लें, फिर उसमें कोई चीज अगर सामने आ जाएगी तो मैं नहीं। बाकी रहा मेरे इंतजामात में कमजोरी, अगर इमरान इस्माइल ने कहा तो मैं नहीं समझता, यानी मुझे इस बात में कहने में कोई भाग नहीं है कि हम स्टेज को जिस तरह के सरकारी जलसे कंट्रोल होते हैं वैसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हर कारकुन का जी चाहता है कि वो स्टेज के ऊपर आए और आके नुमाया और खड़ा हो जाए। इसको अगर आप हमारी कमजोरी समझते तो मुझे एडमिट करने में कोई बात नहीं है। अच्छा, इसलिए जो साहब ये बताइएगा, जो रवैयों की बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने, रात को अब वहीद अराई गए वहां पे उनको धिक्के मारे गए, सुबह जावेद हाशमी जनाजे में गए। हमारे यहाँ कुछ ज़ाहिर रिक्वायरमेंट भी हैं, हमारी सोसाइटी में अखलाकियात भी हैं, एक दूसरे से खुशी गमी में लोग शिरकत करते हैं, तो अब ये रवैये आप इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं तो कभी भी जस्टिफाई नहीं करता, मेरी सारी जिंदगी सियासत में गुजर गई है और हमने नरम भी देखा है, गरम भी देखा है। कौन इन रवैयों को जस्टिफाई कर सकता है? तो फिर क्यों हो रहा है लेकिन ये फिर आप ही के पार्टी में ये क्यों हो रहा है बार बार? नहीं, दोनों तरफ हो रहा है, ये ना समझें, क्योंकि देखे ना, यानी ये तो एक हमारी सियासत के अंदर कोई अगर बहुत नरम रवैया इख्तियार करे और कोई गुल्लू बट करेक्टर ना हो, ए बट बी बट सी बट करेक्टर ना हो, तो फिर जवाब में भी ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर ये सारा कुछ हो रहा हो तो मैं समझता हूं कि हम कंट्रोल करेंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को कहना कि कोई भी भाई जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं, मैं भी वो जो भाई साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आगे पीछे गए हैं हम। वहां पर जो मुझे देखकर नून लीग के दोस्तों ने किया वो भी था, मैंने सब्र से अपना सफर जो आपके साथ भी ऐसा वाकया हुआ वहां पे? तेजी के साथ मैं आगे गुजर गया। तो मैंने जाके असल मकसद जो था खबरगिरी करने का, वो मैंने अपना सरंजाम दे दिया। इसलिए मैं इसको डिस्करेज भी करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि तरफैन में इस बात को जो है वो यानी एक दूसरे को समझाया बुझाया जाए। मिसाल के तौर पे मैं जो शोहदा है उनके घरों में गया, रास्ते में हाशमी साहब मिल गए, मैं नॉर्मली इलेक्ट फ्लैग जिस तरह आदमी लेता है वैसे ही लेके गुजर गए। इसलिए मैं समझता कि अगर ये रवैया इख्तियार करें कि हम आपस में बिल्कुल इतनी तलखीदा पैदा करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ये एक सोशल मीडिया पे बहुत एक और नई बहस भी चल रही है मुसलसल, मैं उस पर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि लीडरान के लिए जो उनके वर्कर्स या उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो बच्चों ही की तरह होते हैं। जाहिर है मोहब्बत का रिश्ता, उनसे प्यार का, उनकी केयर करना लीडरान की जिम्मेदारी होती है। तो अब इतने लोग वहां कल जाम बहक हुए और इमरान खान साहब एक तो इस्लामाबाद पहुंच गए वापस और फिर आज जनाजे पे भी नहीं गए किसी के। तो लोग ये सवालात पूछ रहे हैं कि अगर खान साहब का क्या वो अपने बच्चों ही की तरह समझते हैं अपने फॉलोअर्स को, क्या उनको उनके जनाजों पे शिरकत नहीं करनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, मुझे कुछ वजाहत करने का मौका मिल जाएगा। वाइस चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सूबे का सदर हूँ यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे रीजन के सदर हैं वो मौजूद हैं, सारी हमारी सूबाई क़यादत यहाँ मौजूद है। कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि जो हम अपनी तहरीक को जिसको उठा रहे हैं, जिसके लिए लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, उन बच्चों की मौत से भी ज्यादा कोई बड़ी कमिटमेंट थी। मेरा ख्याल है आप बात को अगर पूरी तरह सुन लेंगे तो समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा 59वां दिन है जब से हम शुरू हुए हैं और ये 7 आप शहीद नहीं हुए,
بلکہ اس سے پہلے بھی وہاں پر ڈی چوک کے آگے تھوڑا سا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں بھی لوگ شہادت، وہاں بھی خان صاحب ان کی نماز جنازہ پہ بھی نہیں گئے، ان کا ذکر کسی تقریر میں نہیں کیا. کل رانا اظہر وہاں پہ ان کو بھی دل کا دورہ پڑا، یہاں فوت ہوئے ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں ہوا. میں خود ہوتا ہوں، میں روز کرتا ہوں. میں خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کی بات ہو رہی ہے. عمران خان بھی کرتے ہیں. اگر آپ میری بات کو مان لیں تو میرا خیال ہے ان کے یہاں جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ میں بھی نہیں گئے. اگلی بات کرنا چاہتا تھا، اگلی بات میں کرنا چاہتا تھا کہ ہم یہاں تھے، سارے جنازوں میں گئے ہیں. بعض جگہوں پہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں، بعض جگہوں پہ میں گیا ہوں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ایک وقت میں جنازے نہیں ہو رہے تھے اور کچھ دو ایک ہی وقت میں ہو رہے تھے تو ہمیں تقسیم ہو کے جانا پڑا. میں ابھی بھی یہاں ہوں، شاہ صاحب بھی یہاں ہیں، چیئرمین بھی صبح آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی. اچھا نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ آج وہاں موجود ہوتے تو زیادہ اچھا ایک جیسچر جاتا کہ وہ جنازے میں گئے ہیں انہی لوگوں کے جو کل ان کو سننے آئے تھے؟ جی انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے خیال کے مطابق جو 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں چیئرمین کے قائم مقام کے طور پہ. وہ بھی صبح آ رہے ہیں. اب آپ کو ساری بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کمٹمنٹ ایسی ہوتی ہے جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھیں 3 دن کے سوگ کا ہم نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ ہم جنازوں میں بھی شرکت ہوں گے، ان کے گھروں پہ بھی ہم جائیں گے اور انشاءاللہ کل چیئرمین بھی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا، تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن میں ابھی رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ جو اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ ہماری صرف جماعت کا رویہ نہیں ہے، آپ کی جماعت کے لوگ بھی وہ کہہ رہے ہیں، انہوں یہ بھی گزرے کہیں سے تو ان پہ بھی انہوں نے نعرہ زنی کی ہے. تو یہ رویے تو دونوں جماعتوں میں ہیں، باقی سیاسی جماعتوں میں بھی. تو آپ اپنی جماعت کو کنٹرول نہیں کریں گے تو دوسروں پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں افسار صاحب، یہ جو چودھری اعجاز صاحب نے بات کی ہے بالکل میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، ایسا ہوا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہو. اگر میں پہلے کوئی ایسی بات کروں جو چودھری صاحب کی شایان شاہ نہ ہو تو اس کے جواب میں پھر اگر چودھری صاحب بات کریں تو یقیناً پھر یعنی ہم دونوں میں فرق تو نہیں رہے گا. لیکن بہرحال یہ ذمہ داری میرے اوپر رہے گی کہ میں نے پہلے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اشتعال دیا. تو یہ جو رویہ ہے یہ رویہ پی ٹی آئی، نہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے بلکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اس طرح سے نعرے لگائیں اور دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے نعرے لگائیں، ان کی گیدرنگ میں جا کے نعرے لگائیں. آج تک تو سیاسی جماعتوں کا یہ ماحول رہا ہے کہ ہم اپنے جلسوں میں اپنی گیدرنگ میں جو مرضی نعرے لگائیں، جتنا مرضی کسی کے خلاف جو ہے وہ نعرہ لگائیں. لیکن دوسرے کی گیدرنگ میں جا کے یا دوسرے لیڈر کے سامنے جا کے جو ہے وہ اس قسم کی بات کو جو ہے وہ بدتمیزی جو ہے وہ گردانا جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ ماحول کریٹ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جناب اس طرح سے دوسری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ان کے سامنے جا کے ان کی گیدرنگ پہ جا کے جو ہے وہ نعرے لگائیں. رانا صاحب یہ لگائیں گے تو پھر جواب میں بھی نعرے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی اعجاز چودھری صاحب تو یہ بات نہیں کر رہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کوتاہی غفلت کہیں نہ کہیں سے ہوئی ہے یا تحریک انصاف کی انتظامیہ سے انہوں نے بلکہ کھلے دل کا مظاہرہ کیا. اعجاز صاحب نے انہوں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں انتظامات صحیح نہیں کر سکا تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال لوکل انتظامیہ کی بھی کچھ ذمہ داری تو تھی نا. اسٹریٹ لائٹس نہیں آن تھی اور وہ نفری اتنی زیادہ نہیں تھی پولیس کی، تو اور گیٹ زیادہ کھولے جا سکتے تھے، اس کا کوئی مسئلہ کا حل نکالا جا سکتا تھا. یہ سوالات کے جواب تو آپ کی حکومت کو دینے پڑیں گے نا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا خود بھی ذاتی طور پہ جو میرا خیال ہے کہ اس میں غفلت یا کوتاہی کا عنصر تو کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا. اور اٹ مے پاسبل کہ دونوں اطراف ہو. جو پی ٹی آئی کی جلسے کی انتظامی کمیٹی تھی اگر وہاں پہ ہو تو شاید تھوڑا بہت جو ہے وہ دوسری طرف بھی ہو. لیکن یہ جو سازش کا الزام لگا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور لگا بھی بڑے ہائر لیول سے ہے، کسی عام ورکر نے یا کوئی مقامی قیادت نے بات نہیں کی، انہیں یہ الزام جو ہے یہ واپس لینا چاہیے. اور غفلت کا اور کوتاہی کا جو ذمہ دار ہے اس ذمہ داری کے تعین کے لیے جو انکوائری ہونے جا رہی ہے اس میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور جو غفلت یا جو کوتاہی ان کے ذمہ نکلے ان کا انہیں اپنے لوگوں سے حساب لینا چاہیے، اور جو کسی اہلکار کے ذمہ آئے تو اس کا گورنمنٹ کو حساب لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز چودھری صاحب کیا تحریک انصاف یہ الزام سازش کا یہ واپس لے گی؟ میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہوگا. میں تو سے روز پہلے آیا، وہ یہاں ایک ہفتے سے زیادہ قیام کیے ہوئے تھے اس جلسے کی کامیابی کے لیے، اور جلسہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر پہلو سے کامیاب تھا.
یہ ایک ناخوشگوار اور بہت ہی صدمے کا جانکا کا واقعہ پیش آ گیا ہے جو ہمارے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہے. مجھے افسار بھائی بتائیے جو یعنی 59 دنوں سے 60 دنوں سے جس جدوجہد کو ہم کر رہے ہیں کبھی ہم خود خدا نخواستہ چاہیں گے کہ کسی کو خراش آ جائے؟ صحیح ہے, نہیں چاہیے. مجھے یہ بتائیے, یہ افزائش تو اس کی تو تبھی یہ تحریک آگے بڑھے گی نا کہ پرم انداز میں رہے اور خواتین آئیں, بچے آئیں, اس میں فیملیز آئیں. یہ ہم اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پوری معاشرے کے لیے اس تحریک کو اٹھایا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوائے گیٹ بند ہونے کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہلاکت خیز ہے. ہلاکت خیز ہے دروازوں کا نہ کھلنا. چلیے ہم ان کی منتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. آخر میں ظاہر ہے اس سے لگتا ہے کہ دونوں طرف کوئی نہ کوئی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے, لیکن ایک مختصراً صرف بتا دیجیے گا کچھ اس سے سبق سیکھنے چاہیے تحریک انصاف کو بھی اور مقامی اور صوبائی انتظامیہ جو ہے تمام ملک میں اس کو بھی. مجھے آپ پوچھ رہے ہیں, میں تو انشاءاللہ یہ سبق سیکھوں گا کہ آپ سرگودا کا سٹیج دیکھیں گے, گنتی کے چند لوگ اس کے اوپر ہوں گے. میں انشور کروں گا کہ 8 کے 8 دروازے جو ہیں اسٹیڈیم کے کھلے ہوئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور اللہ کرے کہ جو بات کی ہے اعجاز چودھری صاحب نے, اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ بے گناہ لوگوں کی زندگی محفوظ رہے, اپنا جمہوری حق استعمال کرتے رہیں, لیکن بہتر انتظامات ہوں, اور جو بچے جاں بحق ہوئے ہیں ان سے باقی سب جو سیاسی جماعتیں ہیں, انتظامیہ ہیں, وہ سبق سیکھیں اور ایسے حادثات سے بچا جائے. اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, شب بخیر.